अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियेकार मजहर बरलास साहब, जबकि स्टूडियो में मौजूद हैं अली रजा अलवी साहब। सबसे पहले मजहर बरलास साहब, आपका पैगाम। जी ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम और हस्ब साबक हस्ब रिवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब। जी, वफाकी हुकूमत ने हफ्तों का काम चंद घंटों में मुकम्मल करके लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया। उनकी तैनाती के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खलबली मच गई। इसके साथ बात करेंगे कि साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से मौशी बहरान से निमटने के लिए इनकलाबी तजवीज़ का सिलसिला जारी, और अब मिफ्ताह इस्माइल साहब ने 18वीं तरमीम पर नज़रसानी का मुतालबा भी पेश कर दिया। और इसके साथ हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्कदा यौम तसीस की पुरवकार तकारीब का हवाल, और इसके साथ आपको वहाँ पर किस तरीके से मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, तफसील के साथ आपको बयान करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली के इंतखाब के हवाले से तारीख देने से मुसलसल लेतो लाल से काम ले रहे हैं। वजूहात क्या हैं, क्या खिचड़ी पक रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत की कफायत शारी मुहिम के बावजूद वुज़रा और अफसरशाही की जानिब से शाह खर्चियाँ बदस्तूर जारी हैं। कहाँ पर गाड़ियों का बेदरेग और खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल हो रहा है, ये तफसीलात भी एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब। और मजहर बरलास साहब, 15 फरवरी को साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उसके बाद अगरचे के कायम मकाम चेयरमैन को खिदमात उनकी सरंजाम देने के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो कि ज़ाहिर साहब ने काम शुरू किया। लेकिन आज शाम को अचानक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में जो हैं राजा रियाज साहब, उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और इतलात आना शुरू हुई कि चेयरमैन नैब की तैनाती के ऊपर मुशावरत का अमल शुरू हुआ है। लेकिन फिर अचानक चंद घंटों के अंदर समरी बनी, सर्कुलेशन के जरिए से अप्रूवल हुई, अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत का अमल भी मुकम्मल हो गया, और 4 तारीख को चंद घंटों में सारा प्रोसेस मुकम्मल करते हुए चेयरमैन नैब की तकर्री अमल में आ गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको तस्लीम नहीं कर रही। फवाद चौधरी साहब का भी एक बयान सामने आया कि कानूनी तकाज़ों के मुताबिक ये तकर्री नहीं हुई। ये एक पहलू है। इसके साथ आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट, जिनका बहुत आउटस्टैंडिंग कैरियर रहा है, 3 वज़ीर आज़म के साथ बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे, कोर कमांडर पेशावर भी खिदमत सर अंजाम दी, और बहुत उनके प्रोफाइल के ऊपर कामयाबियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, और हार्ड टास्क को एग्जीक्यूट करने के हवाले से उनकी एक शोहरत है। तो आने वाले दिनों में जो एहतसाब का अमल कहीं स्टक हुआ था, इस नई तकर्री के बाद क्या देखते हैं, किस तरीके से नैब एहतसाब के मुकदमात को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो सकेगा? जी भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो जनरल नज़ीर अहमद भट्ट के बारे में 2-3 बातें मैं कर लूं, तो फिर फवाद चौधरी साहब के बयान का जायजा लेते हैं। नज़ीर अहमद भट्ट साहब जो है, ये वाशिंगटन में मिलिट्री अटैची रहे हैं, और आपने दुरुस्त फरमाया कि वो कोर कमांडर पेशावर रहे, और ये भी दुरुस्त है कि वो 3 वज़ीर आज़म के साथ रहे। सही। लेकिन ज्यादा अरसा तो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के साथ गुजारा जी, बतौर MS के। अब ये एक सवाल जन्म लेता है कि जिन लोगों के साथ उन्होंने वक्त गुजारा, वो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिस तरफ से भी हैं। तो एक तो ज़ाहिर है उनके मरासम उन लोगों से होंगे। उन वज़ीर आज़म के खिलाफ वो कोई अगर केस आया तो कैसे काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो उनके साथ बतौर सबॉर्डिनेट काम किया है जी। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है कि वो किस तरह काम कर पाएंगे। फिर वो 2 पार्टियां जी, जिन्होंने इस मुल्क में बहुत लूट मार की और जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए, अब वो जाहिर है दोनों इख्तिदार में हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह काम करेंगे। लेकिन बरलास साहब, ये जरूर जानना चाहूंगा आपसे, माजी के अंदर हम देखें नैब की तारीख पे अगर हम नजर डालें तो जो लेफ्ट रिटायर्ड आदमी से अफसरान आए जिन्होंने चेयरमैन नैब के ओहदे पर खिदमत सर अंजाम दी,
تو بہت ہی اگریسولی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. اس کے بعد درمیان میں بہت گیپ تھا, پھر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال آئے تو انہوں نے دھڑا دھڑ مقدمات بنائے. اب جو ایک امپریشن ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب وہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ہو کر اور کہ حکومتی عہدوں پر موجود شخصیات کے عہدوں سے وہ بلائے طاق ان کی تمام اثر و رسوخ کو رکھتے ہوئے خدمات سر انجام دیں گے, جو ماضی میں رہا. اگر اس اینگل سے دیکھیں تو پھر پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, JUIFA ہو یا PTI ہو, جن کے ایویڈنس موجود ہیں ان کے خلاف تو کاروائی اکراس دا بورڈ ہوگی. دیکھیے بٹی صاحب, اگر نیب کی تاریخ میں ہم جو چیئرمین ہیں ان کا جائزہ لیں تو سب سے بہتر کام جنرل امجد حسین نے کیا. اگرچہ ان کے بعد بھی کئی لیفٹیننٹ جنرل آئے جیسے خالد مقبول تھے اور لوگ, تو انہوں نے سمجھوتے کیے. جنرل امجد حسین جو تھے انہوں نے شاندار کام کیا تھا, اور سب سے میرے حساب میں جو جنہوں نے کام نہیں کیا وہ قمر زمان چودھری صاحب تھے, جو بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. اب دیکھیے نذیر احمد بٹ صاحب سے میرے بھی مراسم ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے وہ تو ایک سوال رہے گا کہ وہ ان کے ساتھ اب رویہ کیسا رکھیں گے. اگرچہ نئی ترامیم کے ذریعے ان کے کیسز تو ختم ہو چکے, لیکن ابھی سپریم کورٹ میں بھی کیس ہے. اب آ جائیے کہ وہ جو نون لیگ کے ٹکٹ لینے کے خواہش مند ہے راجہ ریاض, جنہیں انہوں نے ایک جعلی سا اپوزیشن لیڈر بنا رکھا ہے, وہ کون سی پتہ نہیں مشاورت میں شامل ہوئے. اب جب کورٹ نے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے اور اسپیکر کی طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے خود اس تقرری کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. نذیر احمد بٹ کی شخصیت متنازع ہو نہ ہو, حکومت نے جس طریقے سے اور جس جلدی کام دکھایا ہے خود اس عہدے کو بالکل صحیح, بالکل. حکومت نے تو یقیناً انتہائی عجلت میں یہ قدم اٹھایا ہے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک ہی دن کے اندر, چند گھنٹوں کے اندر ہفتوں کا کام مکمل کر لیا. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ہم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ایک شارٹ سنیں گے, اور اس کے بعد علی رضا علوی صاحب سے اس تعیناتی اور اس تعیناتی کا PTI کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں وہ بھی جانیں گے. لیکن عمران خان نے آج ایک بڑی شاندار پیشکش کی ہے. کیا اسی وجہ سے انہوں نے یہ پیشکش کی ہے جو آج کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, چونکہ ان کے پاس یہ سسٹم ایسا موجود ہے کہ بہت سے حکومت کی اقدامات پیشگی ان تک پہنچ جاتے ہیں. یہ کوئی اور وجوہاتی علی صاحب سے جانیں گے, لیکن پہلے یہ ناظرین شارٹ سنتے ہیں. میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ جو آگے پاکستان کے حالات ہیں, میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, مجھے پتہ ہے کس نے حملہ کیا, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کی خاطر, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے جب فتح مکہ ہوا, جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا انہوں نے سب کو معاف کر دیا. میں سب سے جی علوی صاحب, ماضی کے اندر عمران خان صاحب کو جب یہ ایک سوال ہوتا تھا, ہم نے بھی سوال کیا پرائم منسٹر آفس کے اندر, کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جہاں پر افو درگزر سب سے بڑا بینچ مارک تھا, تو وہ کہتے تھے کہ نہیں, اس کا معاف کرنے کا مطلب ہے کہ NRO دینا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو معاف کرنے کا تیار ہوں. کیا یہ معافی تمام لوگوں کے لیے ہے, یہ جہاں سے وہ ہم کہتے ہیں قبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ معافی صرف ان کے حد تک ہے؟ یہ بھی آپ سے جانیں گے. اور یہ ضرور بتائیے گا جو آج شام میں چیئرمین نیب کی تقرری ہوئی ہے, اور جو جس طریقے سے آفتاب سلطان ریزائن کر کے گئے جن خدشات کے ساتھ, تو کیا آنے والے دنوں میں یہ تعیناتی عمران خان صاحب اور PTI کے اہم ترین شخصیات کے اوپر بھاری پڑنے والی ہے؟ دو سوال ہیں اور دونوں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں, تو بات کا سرا یہ جو چل رہی تھی بات اس سے شروع کر لیتے ہیں. آفتاب سلطان صاحب نے جاتے ہوئے ایک کوٹ ان کوٹ بڑی مزیدار بات کی تھی. صحیح, کیونکہ میں کہتا ہوں جو باتیں ہو چکی ہیں ان کو ریپیٹ نہ کروں. انہوں نے کہا یہ مجھے کہا جاتا ہے فلاں کی زمین دلوا دو, فلاں کا بھائی چھوڑ دو. مجھے کہتا ہے وہ ایک پلاٹ والے کو پکڑ لو اور جن کے اربوں روپے باہر پڑے ہوئے ہیں ان سے کوئی بات نہ پوچھو. تو اس طرح مجھ سے نہیں ہوتا, میں اس طرح کام نہیں کر سکتا. بڑا ایک میرٹ وہ سیٹ کر گئے اور بالکل بتا کے گئے کہ میں کیوں ریزائن کر رہا ہوں, کیوں جا رہا ہوں. اب تو پوچھنا پڑے گا یہ بٹ صاحب سے جو آئے ہیں کہ کیا یہ توازن برقرار رکھ پائیں گے. ان سے توقع اچھی رکھنی چاہیے. ہمیں پہلے دن ہم ان پہ کرٹیسائز اس بنیاد پہ نہیں کر سکتے کیونکہ قانون کی روشنی میں جس کے پر مقدمہ ہو اس کو منطقی خدشات کی بنیاد پہ نہیں, مقدمات نئے بھی بنا لیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس پہ مقدمہ ہے انہیں.
نئے بھی مقدمات بنائیں جو بہت سارے لاڈلے ہیں، جو بہت سارے چہیتے ہیں، جو بہت سارے مقدس ہیں، اور اگر انہوں نے اس مقدس دھرتی کو لوٹا ہے، اس پاکستان کی پاک سرزمین کو جس طرح بھی جس نے لوٹا ہے، ان سب کے خلاف مقدمات بنائیں، اور ان کو اگر تو یہ ہاتھ ڈالتے ہیں صحیح، اور جو باہر لوٹی ہوئی دولت پڑی ہے وہ لے کے آتے ہیں، اور جو نیک نام ہیں اور جو نیک نامی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں ان پردہ نشینوں کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، تو پھر تو ہے بڑی زبردست بات، یہ تعیناتی پھر تو ہوگی قابل ستائش۔ پردہ نشین تو بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو لیکن اگر پردہ نشینوں نے اسی طرح ہی مقدس رہنا ہے اور صرف ایک ہی لائن پہ چلنا ہے ایک چیز، مثلا آج کی تعیناتی جیسے اچانک ہوئی ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک آج کے ٹرینڈ کا بھی شاید کچھ نہ کچھ اثر ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ آج ٹویٹر پہ بہت ہی ٹاپ ٹرینڈ پہ تھا کہ ترازو کا پلڑا برابر کرو، اوکے، اور اس ٹرینڈ کی بہت لاکھوں میں فالوئنگ گئی ہے اور یہ بار بار ٹویٹ ہوا ہے، بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اور اس کو مریم اورنگزیب نے بھی اس کو کیا، اور شاید کوئی کسی لیول پہ ان کی ٹیم بھی کوئی لیڈ کر رہی ہوگی۔ بس انہوں نے کہا کہ 200 پیشیاں بمقابلہ 2 پیشیاں، 2 سال جیل بمقابلہ فوری بیل، امیزنگ، بیٹے کی تنخواہ پہ سزا بمقابلہ غیر ملکیوں سے فنڈ کے اوپر خاموشی، صحیح، اور کچھ نہیں تو آئین توڑنے پر ہی سزا دے دو۔ یہ اس ٹائپ کی گفتگو آج سارا دن ہوتی رہی، اور اسی طرح کی گفتگو میں گزشتہ دیکھ رہا ہوں 3-4 دنوں سے، کئی دنوں سے جاری ہے، اور بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ تو ممکن ہے اس وجہ سے یہ کوئی تعیناتی کی گئی اور یہ توقع رکھی گئی ہو۔ باقی کسی نہ کسی کے ساتھ کام تو ضرور کیا ہوتا ہے۔ پاکستان ہے نا، دنیا ہے، نظام سلطنت ہے، جنگل تو ہے نہیں۔ شوکت سے انہوں نے کام کیا اس کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، لیکن انہوں نے کام کیا شوکت عزیز کے ساتھ بھی کام کرنے کا تھا۔ پھر سلطان تو ماتحت تھے، براہ راست آئی بی کے بھی چیف رہے، پولیس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، آئی بی کے بھی سربراہ رہے، تو کسی نہ کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے۔ اب جس پوائنٹ کو فواد چودھری صاحب نے اٹھایا ہے، وہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی نہ کسی لیول پہ پی ٹی آئی میں کچھ اضطراب پیدا ہوا ہے، اور انہیں خدشہ ہے، وہ تو بالکل واضح ہے کہ اب جو ہمارے پیارے جو ہیں جنہوں نے مال پانی بنایا ہے، ان کی شاید کوئی، میں یہی جاننا چاہتا ہوں آپ سے، ان کو اس لیے بھی خدشہ ہے، اور وہ اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نے اس معاملے پر غور شروع کر دیا ہے، ٹائم چونکہ بہت کم ہے، وہ بھی کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے۔ آج اس وقت مشاورت وہاں جاری ہے کہ اس کو کیسے اور کن بنیاد کے اوپر عدالتوں میں چیلنج کیا جائے۔ خدشہ کیا ہے؟ 9 مارچ کو نیب نے سمن کر رکھا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو توشہ خانہ سکینڈل، بالکل، اور ان سے متعلقہ فیملی کے اور لوگوں کو بھی فرق ہوگی جو اس سارے معاملے کے اندر ایک بڑا کردار رہی ہیں مختلف چیزوں کو آگے پیچھے کرنے میں، ان کے ریڈ وارنٹ ایشو کرنے کا پروسیس بھی جاری ہے۔ تو اب چیئرمین نیب آ گئے جن کے پاس اصل ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں، 9 کو پیشی ہے۔ تو اس اینگل میں اگر آپ سے جاننا چاہوں کہ چلیں باقیوں کو تو قانون کے مطابق جو کیسز ہیں ان کی بالکل کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، تو کیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف بھی اور بالکل عمران خان کے لیے مشکل وقت آنے والا ہے؟ دیکھیں، معاملہ تو میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ توشہ خانہ سے جس نے بھی لوٹا ہے، جس نے بھی ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے ایمانداری کا اور صداقت کا اور دیانت کا اس ملک کے لیے، اور اگر خود اس کے اپنے ہاتھ گندے ہیں، اس کے اپنے ہاتھ آلودہ ہیں، اس کے اپنے دامن پہ داغ ہے، تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ ماضی میں بھی جس نے توشہ خانہ سے مال بنایا ہے اور اس کو اپنے گھروں میں لے کے گئے ہیں، ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ یہ تو اس میں کوئی بلا تخصیص معاملہ ہونا چاہیے۔ ایک بات بالکل مصدقہ ہے، اور اس بات پہ کوئی میرا خیال ہے لگی لپٹی نہیں ہو سکتی، کہ جناب سہیل اقبال بھٹی کے لیے تو اور قانون ہو، اور علی رضا علوی کے لیے یا مظہر برلاس کے لیے بینک اکاؤنٹ، سلودے والے اکاؤنٹ سے جن کے پیسے نکلے، ان کے لیے بھی یہی قانون ہونا چاہیے۔ اور جو سکون سے اور جو مزے سے ہیں، جس طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے، جس طرح کی گفتگو، لیکن دوسرے عمران خان کی جو بات ہے اس پہ بھی آپ نے سوال کیا تھا، آج مجھے عمران خان کا اپ ڈیٹڈ سافٹ ویئر نظر آیا ہے۔ وہ جیسے شاید کل جو مظہر برلاس صاحب نے خبر دی تھی، اگر وہ خبر یقیناً ٹھیک تھی کہ ملاقاتیں ہوئیں، تو کہیں نہ کہیں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے۔ علی رضا علوی صاحب کو کہنے کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کا، جو آج انہوں نے پیشکش کی کہ وہ سب کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اپنی اسٹیٹ پر میں وہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کے یوم تاسیس کے حوالے سے ریاض میں منعقدہ پروقار تقریب میں کیا کچھ ہوا، وہاں پر لوگوں کے کیا جذبات تھے، کیا کچھ وہاں پر آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے۔ یہ تفصیلات جاننے کے لیے آپ کو بریک کے بعد دوبارہ ہمارا آپ اس پروگرام کو دیکھنا ہوگا۔ بہت دلچسپ رپورٹ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا،
یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین، سعودی عرب کی یوم تاسیس کے حوالے سے ریاض میں پروقار تقریب کا انعقاد ہوا. جی ٹی وی نیوز نے ان تقریب کی خصوصی کوریج کی اور وہاں پر موجود کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی. وہاں پر کیا مناظر تھے ان کو جاننے کے لیے آپ دیکھیے اسپیشل رپورٹ اور اس کے بعد مظہر بلال صاحب اور علوی صاحب سے بات کریں گے. جی ناظرین، سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں یوم تاسیس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. یہ دوسرے سال ہے جہاں پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں خصوصی طور کے اوپر یوم تاسیس کی تقریبات منائی جا رہی ہیں. یہ تقریبات کیوں خصوصی اہمیت کی حامل ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے اپنے ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے بھی ایک جو روڈ میپ تیار کیا ہوا ہے. مختلف ایونٹس میں وہاں پر ہمیں اس کی ریفلیکشن ملتی ہے. اور ان تقریبات کی اگر ہم بات کریں تو بہت یونیک ارینجمنٹ تھے. یہاں پر بچوں کے لیے بھی بہت سی تفریحی سرگرمیاں موجود تھیں. خواتین، مرد، سب لوگوں نے بہت زبردست طریقے کے ساتھ، بہت جوش و خروش کے ساتھ ان تقریبات میں شرکت کی، آبزرو کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک میڈیا فورم کا بھی انعقاد ہوا ویژن 2030 کے حوالے سے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یوم تاسیس کی جو تقریبات ہیں، جو اس کی تیاریاں ہیں، ان میں آپس میں کیا کنیکٹیوٹی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے پاکستان سے آئے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب کے ساتھ. پراچا صاحب بہت شکریہ. پراچا صاحب، گزشتہ سال بھی آپ نے یوم تاسیس کی تقریبات کو کور کیا، اٹینڈ کیا اور مختلف وزٹس سے ڈیفرنٹ مقامات کے. اس دفعہ بھی آپ نے بھرپور طریقے سے مختلف ایونٹس میں شرکت کی، کوریج کی. کیسا پایا یوم تاسیس کو گزشتہ سال کے حوالے سے، اور اس سال کی جو انتظامات تھے اور جو ایک آؤٹ لک تھی وہ کیسی آپ نے فیل کی؟ تھینک یو ویری مچ بھٹی صاحب. یقیناً پچھلے سال پہلا فاؤنڈیشن ڈے بنایا گیا تھا، اور فاؤنڈیشن ڈے کو یہ 1727 سے لنک کرتے ہیں. اس وقت جب یہ سلطنت سعودی عرب پہلی سلطنت وجود میں آئی تھی، وہ 1727 کنگ امام محمد آل سعود سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. تو وہ ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا. وہ اس لیے اچھا رہ گیا کہ تقریباً ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لوگ باہر نکل آئے. انہوں نے خوب جشن منایا. دنیا بھر کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھائی اب سعودی عرب وہ سعودی عرب نہیں ہے، اب سعودی عرب اوپن ہو رہا ہے. میں 4-5 سال پہلے جب آیا تھا تو اس وقت سوسائٹی کا اور آؤٹ لک تھا. آج تو آل ٹوگیدر ڈفرنٹ آؤٹ لک ہے، اور اتنی ریپڈ چینج جو میں سعودی عرب میں دیکھی ہے، اور ٹوورڈز پازیٹیوٹی، مطلب ہے کہ جو یوتھ ہے وہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ ہے. ڈیولپمنٹ پروسیس کو آگے بڑھایا گیا ہے. عرب خطہ اور سعودیز کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر جو ان کا مختلف ادوار میں کلچر رہا، اس کو بھی تک انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے مختلف میوزیم میں، مختلف ایونٹس میں، اور وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں ترقی کی جانب بھی. تو ان نوجوانوں کے اندر آپ نے کیا فیل آپ نے اسیس کی کہ وہ اس تبدیلی کے ساتھ کس حد تک الائن ہو چکے ہیں؟ بھٹی صاحب، آپ تو میری ساری ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، میں کیا پوچھ رہا ہوں. نہیں تو خبر پہ نظریں رکھیں، مجھ پہ تو نہ رکھیں. لیکن اٹس گڈ ٹو نو. جب میں کہتا ہوں کہ انہوں نے فاؤنڈیشن ڈے 1727 سے لنک کیا ہے، تو اٹ مینز انہوں نے اپنی روٹ سے، اپنی ثقافت سے. عرب ادروائز بھی جو عرب ورڈ ہے وہ اپنے آپ کے اپنے ماضی پہ فخر کرتی ہے. جی ناظرین، میں یہاں پر موجود ہوں فائنینشیل سٹی میں. یہاں پر بھی یوم تاسیس کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. ڈفرینٹ سٹالز لگائے گئے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میرے ساتھ بھی فیملیز آئی ہوئی ہیں سعودی ٹریڈیشنل کپڑے پہنے ہوئے، وہ اپنی یوم تاسیس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک موجود ہیں سعودی شہری، جانان ان کا نام ہے. ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے یوم تاسیس کو، اپنے فاؤنڈنگ ڈے کو سیلیبریٹ کیا، اور ان کی کیا جذبات ہیں. Hi, we are enjoying so much what the country prepared for us this year. We celebrate by going out, trying traditional food, listening to music, and wearing the special outfit from region of our daddy, my husband, Asir, and wearing traditional jewelry. And we're so happy and grateful. We saw the boulevard, and what was happening also in all the mall like Panorama and Riyadh Park.
now we are here. All the cities, the variety of the international cities, because we have visited so many countries, so we have many memories. We visited the Boulevard, we visited the Panorama and Riyadh Park. We have seen a few events. We also went around the city and see what they offer. For the celebration, actually, at the family level, I found it as an opportunity for me to explain to them about our history, about, our traditional food, our traditional, clothes, and all this stuff. So it's a good opportunity to really remember all the good things about our history. For us, this is a cultural event. That's how we look at it, more than having fun or enjoying things. We are so proud of our country. It's three centuries of success and 3 centuries of building a country. We're proud of our country, and we are happy that finally we had an opportunity to really celebrate it, and also let the whole world know about our history and our country. जी बरला साहब, आपने सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद से GTV न्यूज़ की खसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आपसे जानना चाहूँगा कि सऊदी अरब विजन 2030 को भी फॉलो कर रहा है, साथ अपनी वो 300 साल पुरानी तारीख को भी, जो उनका यौम तसीस था, उसको भरपूर तरीके से हर साल मना रहे हैं। आप किस निगाह से देखते हैं इस तेज़ी से उभरते हुए, इमर्ज करते हुए सऊदी अरब को, और पाकिस्तान के ऊपर इसके मुस्बत असरात कैसे मुरतब हो सकेंगे? भट्टी साहब, एक तो बड़ी खुशी हुई शौकत पलाचा साहब की गुफ्तगू सुन के। हमारे दोस्त हैं, घर से बाद उनकी गुफ्तगू सुनने को मिली। और शौकत पलाचा साहब, आपको पता है, बैरूनी दुनिया के हवाले से बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो आपने सऊदी फैमिली से बात की, उसमें आप देखिए कि वो जो हरूफ तहजी हैं अरबी के, वो उनकी अंग्रेजी में भी नजर आते हैं। जैसे डाल है, टे है या बे है, सही, वो नहीं कह सकते कई लफ्ज, तो वो उनकी अंग्रेजी भी उसी स्टाइल में, यानी वो अरेबिक स्टाइल में अंग्रेजी बोल रहे हैं। बिल्कुल सही। दूसरा आ जाइए कि एक तो अरबों के लिबास के हवाले से बात हुई। देखिए, अरबों को अपनी सकाफत पे हमेशा नाज रहा है जी, बिल्कुल, और वो अपना लिबास, अपनी चीजें नहीं छोड़ते। और जब से MBS को ज़माम इक़्तिदार मिली है, तो उन्होंने एक सऊदी अरब का एक नया तारफ करवाया है। और नया तारफ सऊदी अरब का ये है कि सऊदी अरब एक रोशन ख्याल मुल्क है। बिल्कुल सऊदी अरब जो है, वहाँ ये जो मशहूर किया गया था कि सऊदी अरब में इंसानी आज़ादियाँ नहीं हैं, सही, उसको धो दिया है बिल्कुल मोहम्मद सही, बिन सलमान की कुछ एक्टिविटीज ने। बिल्कुल तो सही, मैं समझता हूँ कि यही बात जो है मोहम्मद बिन सलमान की, वो सऊदी नौजवानों में मकबूल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल इसीलिए सही मकबूल है जी। वो दुनिया के जदीद तकाज़ों के मुताबिक सऊदी अरब को ढाल रहे हैं, ना कि सऊदी अरब को पिछली सदी में या पत्थर के जमाने में ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल तो ठीक कहा अगर आपने कोई जी। लीडर जदीद चीजें अपनाता है, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त अमल है, और सऊदी अरब के लोग इन एक्टिविटीज पर बहुत खुश है। बिल्कुल सही, बहुत पाकिस्तान को दुरुस्त कहा आपने। अलवी इसका साहब से कमेंट लेना चाहूँगा, कुछ टाइम की भी किल्लत है। अलवी साहब, आपने रिपोर्ट जानी सऊदी अरब के अंदर जो जिस तरीके से एक पॉजिटिव तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसका आप समझते हैं कि इस खित्ते के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर भी इसके असरात मुरतब होंगे, और हम भी अपने आप को दुनिया तेजी के साथ बदलते दुनिया के साथ अपने आप को अलाइन कब कर पाएंगे? ये बहुत अच्छा है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जब आए और जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, और उनका एक ज़ाहिर एक मॉडर्न लिबरल और प्रोग्रेसिव फेस है, तो उसके असरात तो आने चाहिए इस खत्ते पे, क्योंकि सऊदी अरेबिया से और बाकी बहुत सारे जगहों से जो इंतहा पसंदी के असरात पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक में आए, और जहाँ नफ़रत का कारोबार कई दहाइयों पर होता रहा है, उसके असरात ख़त्म होने चाहिए। और यहाँ नज़र आना चाहिए कि जो सऊदी अरब है वो उसका ये लिबरल प्रोग्रेसिव फेस है, वो बड़ा मॉडर्नाइज फेस है,
اور بہت ساری چیزیں جو بہت سارے تنگ نظر لوگوں کی طرف سے اسلام کی آڑ میں پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، جو نفرت کا کاروبار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں جن کی اسلام خود اجازت دیتا ہے، اور جس کو اس کو لوگوں نے اپنی ذاتی مقاصد یا ذاتی ضروریات کی وجہ سے اس کے اوپر معاملات کیے ہیں اور اس کو پابند کیا ہوا ہے. تو یہ آزادیاں اس معاشرے کے لیے بھی اچھی ہیں اور اس کے اثرات یقیناً ہر طرف بالکل صحیح. یہ آزادیاں اس معاشرے کے لیے بھی اچھی ہیں اور اس کے اثرات خطے کے دیگر ممالک پر بھی مرتب ہوں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بتائیں گے کہ مفتی اسماعیل صاحب نے کیا ایک نیا مطالبہ کر دیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر خزانہ مفتی اسماعیل صاحب کی جانب سے سیمینارز کے ذریعے معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے انقلابی تجویز کا سلسلہ جاری ہے. آج کیا انہوں نے کہا، پہلے ان کا شارٹ سنیے اور پھر اس پر مزید بات کریں گے. وفاقی حکومت کے کم کرنا پڑے گا کیونکہ ہم آپ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اتنے پیسے. پاکستان کے ایلیٹ کے لیے رن سوسائٹی. آج جو اکنامک کرائسس ہے نا وہ تو ہمارا کرائسس ہے. صرف بلوچستان پنجاب کے پی کے گاؤں میں بچہ رہ رہا ہے وہ تو 75 سال سے کرائسس میں. پہلی مرتبہ آپ لوگ بھی غریب ہوئے تو ذرا آپ لوگوں کو پیٹ میں درد ہونے لگا. 11 سالوں میں ہم نے 7 وزراء اعظم چینج. کووڈ کے بعد جب IMF پروگرام کے اندر داخل ہوئے قسط ملی تو خان صاحب نے پھر حفیظ شیخ صاحب کو نکال دیا. جی برلا صاحب، آپ نے سنا مفتی اسماعیل صاحب کو، وہ ڈیلی بہت شاندار تجاویز دیتے ہیں اور ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں ان کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جہاں پر ہم سٹک ہو چکے ہیں، آج مفتی صاحب کا فوکس تھا کہ 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مت کہیں کہ میں کسی اور کے کہنے پہ کہہ رہا ہوں، لیکن مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور انہوں نے کہا ہے جی کہ آج آپ کو غربت کا سامنا کرنا پڑا. جو حال میں موجود لوگ تھے ایلیٹ کلاس کا بات کر رہے تھے تو آپ نے شور مچایا ہے. ان کی تجاویز کس حد تک مؤثر ہیں اور کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مفتاح صاحب جو ہے نا، انہوں نے خود کو ثابت کیا ہے کہ وہ بڑے زبردست آدمی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار سے پہلے وہ وزیر خزانہ تھے، اور ڈار صاحب بڑے دعوے کر کے آئے تھے، بڑی جادوگری دکھانی تھی، لیکن ڈار صاحب تو بالکل ہی ناکام ہو گئے. مفتاح صاحب کی یہ جو تجویز ہے نا 18ویں ترمیم کے حوالے سے، یہ بالکل درست ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کمزور ہوا ہے، اور وفاق صرف ٹیکس کلیکشن کا کام رہ گیا. وفاق کے پاس صوبوں کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن صوبے جو ہیں وہ خرچ تو بہت کرتے ہیں لیکن وفاق کا ہاتھ نہیں بٹھاتے. پھر ہمارے 3-4 ڈپارٹمنٹس میں جو گرانٹس آتی تھیں وہ 18ویں ترمیم کے بعد ختم ہو. تو میں بھی سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے اب ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. صحیح. اس لیے کہ اس نے وفاق کو بالکل کمزور کر کے رکھ دیا ہے. بالکل صحیح. علی صاحب باقی جو انہوں نے بات کی ہے جی مکمل کر لیجئے بات. غربت تو دیکھیے وائٹ کالر جتنا بھی طبقہ ہے اس کو اثرات کر رہے ہیں. اگر آپ کو غربت جو ہے یا مہنگائی نظر نہیں آ رہی یا علوی صاحب پہ مہنگائی اثر نہیں کر رہی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھ پر تو بہت اثر کر رہی ہے اور میرے سمیت بہت سے پاکستانی. برلا صاحب آپ کے اس دکھ میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں. آپ تو مختلف شہروں کے دوروں پر ہیں، آپ کا تو مطلب مہمان اور بطور مہمان جا رہے ہیں، لیکن ہم بھی اس مشکل سے ہی گزر رہے ہیں. علوی صاحب کو پوائنٹ لینا چاہوں گا. علوی صاحب تجویز بہت شاندار ہے ان کی. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھیے. وہ کوئی مقدس صحیفہ تو نہیں ہے، چیزوں کے اوپر امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، اس کو مزید امپرومنٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہم بری طرح سے ایک جگہ پھنسے ہوئے ہیں. اور مفتی اسماعیل صاحب بہت ریئلسٹک اور بہت امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں، انقلابی باتیں ڈیلی کرتے ہیں. جب وہ خود تھے اس طرح کے اقدامات نہیں کر سکے، ماضی بھی رہے. آپ ان کی تجویز پر کیسے عمل ہو سکتا ہے اور 18ویں ترمیم پر ضرورت اپنا انقلاب جو ہے نا ان کو ہمیشہ اقتدار سے ہٹنے کے بعد ہی نظر آتا ہے سب انقلابیوں کو. اور جب برسر اقتدار ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا انقلاب ہم نے دیکھا کہ ہر 10ویں دن ہر 15ویں دن جو پیٹرولیم مصنوعات کے جو ذریعے جو کر رہے تھے، جو قیمتیں بڑھا کے عوام کے اوپر ظلم و ستم کر رہے تھے، تو یہاں بیٹھ کے ہم بھی چیخ چلا رہے تھے اور ان کے اوپر بالکل پورا بھرپور طریقے سے تبرہ کر رہے تھے مفتاح اسماعیل کے اوپر. آ کے ٹھیک ہے توقع تھی کہ اسحاق ڈار کچھ بہتر کرتا اور اس کے دعوے بھی بہت زیادہ تھے. اس نے آگے سے بھی حال پہلے سے بھی زیادہ برا کر دیا، حالانکہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکی. نہ مفتاح اسماعیل نے ٹھیک کی نہ انہوں نے ٹھیک کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس، ان ماہرین کے پاس اس کے سوا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ IMF سے بھیک مانگو. ٹھیک ہے.
اور اس ملک کا جو آئی ایم ایف کہتا جائے وہ کرتا. اب تو آئی ایم ایف والے بھی چیخ پڑے ہیں نا, وہ بھی ویڈیو پر وائرل ہوگی سوشل میڈیا پہ کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ غریبوں کو سبسڈی دو, ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی بہتر کرو, تو آپ ہم سے پیسہ لے کے اشرافیہ کے اعلالے تللوں پہ لگا دیتے ہیں. بالکل صحیح. اس کو آپ کم کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے, دکھاوے کے کچھ کام کرتے ہیں کہ جناب یہ کر رہے ہیں اور ادھر سے کان پکڑ رہے ہیں. بیوروکریسی جو ہے وہ سارا کچھ کر رہی ہے. بات جو 18ویں ترمیم اور یہ ڈیپ اسٹیٹ والی, یہ اس کی قیمت اس پاکستان نے بہت بھگتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی مزید یہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ 1 یونٹ کی بنیاد پر آدھا ملک گنوا چکے ہیں. صحیح. صوبوں کی خود مختاری کے اوپر بالکل کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. 18ویں ترمیم میں کچھ نہ کچھ خلا موجود ہیں. 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو ادارے یہاں سے بند ہوئی, جو وزارتیں, ان کے بیوروکریٹس اور ان کی سیٹوں پہ آج بھی بیٹھ کے موجیں مار رہے ہیں. وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں یا مرتے ہیں یا ریٹائر ہوتے ہیں تو بھی وہاں تعیناتیاں ہو رہی ہیں, اور وہ قوم کے اوپر خزانہ ہے, بوجھ ہے. لیکن 18ویں ترمیم اس ملک کے لیے جو ہے, اور صوبوں کی خود مختاری کے لیے اور اس ملک کی بقا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کو اختلاف. بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پر بالکل درست ہے. 18ویں ترمیم سے صوبوں کو خود مختاری ملی اور اس خود مختاری کو مزید اسٹرینتھن کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس خود مختاری کے نتیجے میں مالی طور کے اوپر اب بالکل کولیپس کر جائیں تو یہ بھی درست نہیں ہوگا. اگر صوبوں نے بہتر انداز میں آگے بڑھنا ہے, ایک مالی ڈسپلن قائم کرنا ہے, تو پھر 18ویں ترمیم کو ختم کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر اگر امپروومنٹ کی جا سکتی ہے, اس میں اگر کچھ مزید ترمیم کی جا سکتی ہیں تو وہ لازمی ہونی چاہیے, تاکہ ملک بھر کے اندر جو معاشی اور سماجی اور فلاحی جو ایک ریاست کا تصور تھا اور معاشی خوشحالی کا تصور تھا وہ سب تک پہنچ سکے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ہم اجازت دیجیے کہ کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. اللہ حافظ.